बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वज़ू हो या ना हो, रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते 313 बार ये कलमा पढ़ लो। सब गुनाहों से मुआफ़ी, जन्नत का वादा और अल्लाह ताला तुम्हें अपना दोस्त बना देगा। मोहतरम अजीज़ो, कायनात के सबसे बड़ा सच ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम इंसान खताकार हैं, हमसे कदम कदम पर गलतियां होती हैं, हम गुनाहों की दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन मेरा रब इतना करीम है कि वो फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं और फिर तुम मुझसे मुआफ़ी मांगे तो मैं तुझे मुआफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। तो मोहतरम अजीज़ो, अल्लाह की दोस्ती का मकाम कितना बुलंद है। ज़रा सोचिए, जिसका दोस्त खालिक के कायनात बन जाए, उसे दुनिया के किसी दुश्मन, किसी परेशानी और किसी तंगी से डरने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला अपने दोस्तों की हिफाजत खुद फरमाता है और उनके लिए आसमान से रहमतों के फरिश्ते उतार देता है। आज हम जिस कलमे का तज़किरा कर रहे हैं, यह वो कलमा है जो आपके नामा अमाल से गुनाहों की स्याही को धोकर उसे नूर से भर देगा। तो मोहतरम अजीज़ो, अल्लाह ताला की बड़ाई और उसकी रहमत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उसने हमें ऐसे आसान रास्ते बताए जिन पर चलकर एक आम इंसान भी वलीउल्लाह बन सकता है। ये कलमा जो आप चलते फिरते काम काज के दौरान, यहाँ तक कि बगैर वज़ू भी पढ़ सकते हैं, यह आपके और अल्लाह के दरमियान मौजूद तमाम पर्दों को हटा देता है। अल्लाह ताला को अपने बंदे की आज़ी बहुत पसंद है। जब बंदा अपनी ज़ुबान से इन पाक कलमात को अदा करता है तो अर्श इलाही पर उसका जिक्र शुरू हो जाता है। तो मोहतरम अजीज़ो, गुनाहों से मुआफ़ी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सज़ा ख़त्म हो गई, बल्कि उसका मतलब ये है कि अब आप अल्लाह की ख़ास पनाह में आ गए हैं। अल्लाह का वादा सच्चा है और जब वह जन्नत का वादा फरमाते हैं तो उसका मतलब है कि वह आपकी दुनिया को भी जन्नत का नमूना बना देगा और आखिरत में भी आपको आला मकाम अता फरमा देगा। आज के इस परफितना दौर में हम दुनिया की रंगीनों में इतना खो गए हैं कि हम अपनी असल मंजिल को भूल बैठे हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज़ो, हम माल दौलत के पीछे भागते हैं, हम ओहदों की तमन्ना करते हैं, लेकिन असल सुकून तो अल्लाह की दोस्ती में है। जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो वह उसके दिल में इत्मीनान की ऐसी शम्मा रोशन कर देता है जो ज़िंदगी के बड़े से बड़े तूफ़ान में भी नहीं बुझती। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को ज़िक्र इलाही की तरगीब दी ताकि उनका ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत रहे। तो मेरे मोहतरम अजीज़ो, ये 313 की तादाद वो मुबारक तादाद है जो मैदान बदर के गाजियों की थी, जिन्होंने अल्लाह पर तवक्कल किया और अल्लाह ने उन्हें अजीम फ़तह अता फरमाई। इसी तरह जब आप 313 बार इस कलमे का विर्द करेंगे तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी की तमाम जंगों में आपको फ़तह नसीब फरमाएगा और आपके बिगड़े हुए काम गैब से बनना शुरू हो जाएंगे। तो मोहतरम अजीज़ो, अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम उसे हर हाल में याद रखें। वज़ू की शर्त ना होना अल्लाह की तरफ से एक अजीम रियायत है ताकि आपका कोई लम्हा जिक्र से खाली ना रहे। आप किचन में काम कर रहे हूँ, गाड़ी चला रहे हूँ या दफ्तर में बैठूँ, आपकी ज़ुबान इस पाक कलाम से तर रहनी चाहिए। उसकी बरकत से आपके रिज़्क में वुसअत आएगी, आपके घर झगड़े ख़त्म होंगे और आपके चेहरे पर वो रूहानी रौनक आएगी जो महंगी तरीन करीमों से भी हासिल नहीं हो सकती। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अल्लाह करीम फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। ज़रा तसव्वुर करें, जब आप ज़मीन पर अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं तो रब्बे कायनात फरिश्तों की महफ़िल में आपका नाम लेकर फ़ख्र फरमाता है कि यही वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाता है और उसकी हर दुआ मुस्तजाबुद्दावात होने लगती है। इस वीडियो में हम आगे से इस कलमे के उन मौज़ूज़ात का तज़किरा करेंगे जो आपकी तकदीर बदलने वाले हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र वो अजीम इबादत है जिसके लिए ना किसी ख़ास वक्त की कैद है और ना ही वज़ू की शर्त लाजमी करार दी गई है ताकि बंदा हर हाल में अपने खालिक से जुड़ा रहे। फ़ज़ाइल ज़िक्र में आता है कि ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा की मानद है। तो मेरे मोहतरम अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब आप चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान को अल्लाह की तस्बीह से तर रखते हैं तो आपके गिर्द नूर का एक ऐसा हसार बन जाता है जिसमें शैतान और हासदीन दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने जिक्र करने वालों के लिए वो इनामात तैयार कर रखे हैं जिनका इदराक इंसानी अकल नहीं कर सकती। हदीस से कुर्सी है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है और उसके होंठ मेरी याद में हिलते हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज़ों, कितना बड़ा एजाज़ है कि शहनशाह कायनात खुद इस बंदे की मैयत का ऐलान फरमाए जो उसे याद करता है।
اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ الغنی ہے، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اسے اپنے بندے کا مانگنا اور پکارنا بہت پسند ہے۔ جب آپ 313 بار اس خاص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی اس صفت رحیمی کو پکار رہے ہوتے ہیں جو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آؤ اور مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہی وہ اللہ کی بڑائی ہے جو ہمیں ہر حال میں امید کا دامن تھامے رکھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ اللہ اپنے دوست کی پکار کبھی رد نہیں کرتا اور اس کی خاموشیوں کا بھی عرش پر سنا جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو، وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت کا تذکرہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو ذکر کی ترغیب دی تاکہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی اصل منزل سے غافل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ذکر الہی وہ ڈھال ہے جو انسان کو دنیا کے غموں اور آخرت کے خزانوں سے بچاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے، یہ وہ عمل ہے جو سونے اور چاندی کے صدقے سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ سماجی زندگی میں ذکر کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ محترم عزیزو، جو زبان اللہ کے ذکر سے مہکتی ہے اس میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو بات کہتی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے چہروں پر وہ خاص روحانی نور عطا فرماتا ہے جو دنیاوی آرائشوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں یا اگر آپ ذہنی اضطراب کا شکار ہیں تو اس کا واحد حل اللہ کی یاد میں چھپا ہوا ہے۔ تو محترم عزیزو، جب گھر کا ہر فرد چلتے پھرتے اللہ کا نام لے گا تو وہاں سے نوسط اور لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے اور رحمت کے فرشتے وہاں ڈیرے ڈال لیں گے۔ اللہ کریم اپنے ذکر کرنے والے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا اور انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی، تو ان کے لیے جنت کا وعدہ سچا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ کی رحمت کا دریا ہر وقت بہہ رہا ہے، ہمیں بس اپنی جھولی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ یہ 313 بار کا عمل آپ کو اللہ کے ان خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر دے گا جن پر اللہ کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ ذکر الہی سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور روح کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے جس کی تلاش میں انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، یاد رکھیے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جب آپ اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں تو آپ کا تعلق اس باقی رہنے والی ذات سے جڑ جاتا ہے اور پھر آپ کو کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہماری ہر سانس اس کے ذکر سے مہکتی رہے اور ہم اس کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ تو میرے محترم عزیزو، انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وہ آنسو ہیں جو اپنے گناہوں کی شرمندگی میں اللہ کے حضور گرتا ہے۔ ہم انسان خطا کا پتل ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کبھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی روح کو داغدار کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت کا در وہ واحد چوکٹ ہے جہاں سے کبھی کوئی مایوس ہو کر نہیں لوٹتا۔ وہ فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ کلمہ جسے آپ چلتے پھرتے باوضو یا بغیر وضو 313 بار پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، یہ دراصل آپ کی توجہ کی وہ پکار ہے جو عرش کے پردوں کو چیر کر اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں اور اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ محترم عزیزو، اللہ کی دوستی کا مقام کتنا عظیم ہے، اس کا اندازہ اس ایمان افروز واقعے سے لگائیں جو مستند روایات میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، لیکن جب اس کے دل میں توبہ کی تڑپ پیدا ہوئی اور وہ اللہ کی طرف نکلا تو ابھی راستے میں ہی تھا کہ موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں تکرار ہوئی
تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ توبہ والی جگہ کو قریب کر دے۔ اللہ نے اس کی نیت کے برکت سے اسے معاف فرما دیا۔ تو میرے محترم عزیزو، ذرا غور کیجئے، جس رب نے 100 قتل کرنے والے کی سچی توبہ قبول کر لی، وہ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار پلٹ کر تو دیکھیں۔ یہ 313 بار کا عمل آپ کے دل سے گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالے گا اور آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دے گا، جس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امت کے لیے شفقت کا وہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے، تاکہ اپنی امت کو یہ سبق دیں کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا راستہ صرف عاجزی اور توبہ میں ہے۔ جب آپ اس کلمے کو ورد کرتے ہیں تو آپ کی روح کو وہ پاکیزگی ملتی ہے جو دنیا کی کسی آسائش میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ وہ آپ کے ماضی کو نہیں دیکھتا، وہ تو صرف آپ کے حال کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ جب آپ پکارتے ہیں تو کائنات کا ذرا ذرا آپ کی گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ ہمارے گناہوں کی نوسط بھی ہوتی ہے۔ تو محترم عزیزو، کبھی ہم رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے اور کبھی بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے۔ یہ سب اشارے ہیں کہ ہم اپنے اصل مالک سے دور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اور توبہ کا ایسا ہتھیار دیا ہے جو ہر بلا کو ٹال سکتا ہے۔ جب آپ 313 بار اس بابرکت کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں تو آپ کے گھر سے نحوست کے سائے ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں، بس ایک بار صدقے دل سے اس کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو آپ کے ایک آنسو کے بدلے جہنم کی آگ کو بجھانے پر قادر ہے، تو کیا وہ آپ کی دنیاوی الجھنوں کو حل نہیں فرمائے گا؟ تو میرے محترم عزیزو، اللہ کی رحمت کا یہ دریا ہر وقت بہہ رہا ہے۔ اس کلمے کے برکت سے آپ کو وہ ذہنی سکون ملے گا جس کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کی زبان پاک ہوتی ہے اور پاک زبان سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی یاد میں اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ زندگی چند روزہ ہے، اس کی رونقیں عارضی ہیں، اصل کامیابی تو اللہ کی رضا میں ہے۔ جب خالق راضی ہو تو مخلوق خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم اس کلمے کے ان فضائل کا تذکرہ کریں گے جو آپ کی روح کو تڑپا دیں گے اور آپ کو اللہ کے عشق میں غرق کر دیں گے۔ تو میرے محترم عزیزو، جب بندہ اللہ کی محبت میں غرق ہو کر اس کا ذکر کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی کا عالم تو دیکھیے کہ وہ اپنے ذکر کرنے والے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے آپ کا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں۔ جب آپ کی زبان 313 بار اس مبارک کلمے سے تر ہوتی ہے تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا تو مجھے اپنا دوست بنا لے گا اور میری تنگیوں کو دور فرمائے گا، تو یقین جانیے کہ اللہ آپ کے گمان سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر وہ خوشبو ہے جو روح کے میل کو دھو ڈالتی ہے اور انسان کو اس پاکیزہ مقام پر لے جاتی ہے جہاں فرشتے بھی اس پر رش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ کی دوستی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، خبردار، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج ہم ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، رزق کی فکر ہمیں کھائے جا رہی ہے، دشمنوں کا ڈر ہمیں ستاتا ہے، لیکن میرے محترم عزیزو، جس کا دوست کائنات کا مالک ہو اسے کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جب آپ چلتے پھرتے بغیر وضو بھی اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ یہ رابطہ آپ کے دل میں وہ اطمینان پیدا کرتا ہے جو بڑے بڑے شاہوں کو بھی میسر نہیں۔ اللہ کی بڑائی کا ذکر کرنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا وہ عمل ہے جو شیطان کے وار کو ناکام بنا دیتا ہے
اور انسان کو اللہ کی خاص پناہ میں لے آتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو ذکر کے ایسے طریقے بتائے جو انتہائی آسان مگر بے حد وزنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے پہلوں کو پالو گے اور اپنے سے بعد والوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ یہ ذکری وہ سیڑھی ہے جو انسان کو مقامات قرب تک پہنچاتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کی رحمت کا دریا ہر وقت جوش میں رہتا ہے۔ جب آپ 313 بار اس کلمے کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو اللہ کی صفت رحیمی پکار اٹھتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں اسے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ اپنے دوست کو غیب سے رزق دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت ڈالتا ہے اور اس کی نسلوں کو نیک اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ انعامات ہیں جو صرف ذکر الہی کی بدولت ہی ممکن ہے۔ سماجی مسائل کے حل کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہے یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ سے اکثر اوقات اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے۔ جب گھر میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو وہاں سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور نور کی شعائیں پھیل جاتی ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ کے ذکر میں وہ مٹھاس ہے جو کڑوی سے کڑوی بات کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ جو زبان اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ کریم اپنے ذاکر بندوں کے چہرے پر وہ وقار عطا فرماتا ہے کہ دنیا والے انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی دوستی کی وہ نشانی ہے جو ہر خاص و عام کو نظر آتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، زندگی کے آخری لمحات تک ذکر الہی انسان کا بہترین ساتھی ہے۔ جب سانس اکھڑنے لگتی ہے اور دنیا کے تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس وقت وہی کلمات زبان پر آتے ہیں جن کے انسان نے زندگی بھر مشق کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا ہوگا تو موت کے وقت بھی اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو میرے محترم عزیزو، اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل نہیں، بس اپنی انا کو مار کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس رب کے حضور جھک جانے کا نام بندگی ہے۔ اللہ تو آپ کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے پکاریں تاکہ وہ آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اس ویڈیو کے اس حصے میں ہم اس مبارک کلمے کا انکشاف کریں گے اور اس کے پڑھنے کا وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ تو میرے محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس بابرکت عمل اور اس نورانی کلمے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا تذکرہ ہم اس ویڈیو کا آغاز سے کر رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے نہ جگہ کی کوئی قید ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی۔ آپ سفر میں ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا بستر پر آرام کر رہے ہیں، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، آپ ہر حال میں اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ بندہ کسی بھی لمحے اپنے خالق سے رابطہ منقطع نہ کرے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کامل بھروسہ اللہ پر ہو اور آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، اس عمل کو شروع کرنے کا طریقہ کار نہایت ہی خوبصورت اور پر اثر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ کے بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ کی دعا قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی روحانی عمل مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے جو آپ کی پکار کو عرش معلی تک پہنچاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کلمے کا ورد شروع کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے محترم عزیزو، آپ نے اس تسبیح کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہی مبارک تعداد ہے جو میدان بدر کے غازیوں کی تھی جنہوں نے قلیل ہونے کے باوجود اللہ کے بھروسے پر فتح حاصل کی تھی۔ جب آپ 313 بار ان کلمات کو دہراتے ہیں تو گویا آپ اپنی زندگی کے تمام دکھوں اور پریشانیوں کے خلاف اللہ کی نصرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت وزنی ہے۔ جیسے ہی آپ کی 313 کی گنتی پوری ہو جائے، آپ نے آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔
یہ عمل اتنا مختصر اور آسان عمل ہے کہ اسے گھر کے بڑے بوڑھے جوان اور ہماری مائیں بہنیں کام کاج کے دوران بھی بآسانی کر سکتی ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، جب مائیں بہنیں گھر کے کاموں کے دوران یہ تسبیح پڑھتی ہیں تو اس کے گھر کے رزق اور اولاد میں وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کلمے کے برکت سے گھر کے میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا ہوتی ہے۔ سماجی مسائل جیسے بیٹیوں کے نیک رشتے، بے روزگاری اور قرض کا بوجھ، ان سب کا حال اس تسبیح میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا جو اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھتا ہے۔ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ کو وہ کچھ عطا کیا جائے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا اپنے دوستوں سے وعدہ ہے اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ تو میرے محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بند دروازے کھول جائیں اور آپ کو ہر قدم پر اللہ کی معیت حاصل ہو تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ ذکر آپ کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور آپ کے رزق میں بے پناہ وسعت لائے گا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو اور آپ کو اس سے روحانی فائدہ حاصل ہوا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہم مستقبل میں بھی ایسی مستند اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ کمنٹ میں حصول ثواب اور برکت رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی خوبصورت نام ضرور تحریر فرمائیں۔ یقیناً اللہ ذاکرین کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے مقرب اور دوست بنا لے، ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما اور ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے بچا۔ اے باری تعالیٰ، اس تسبیح کے برکت سے ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔